रहमान नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर सेकंड लास्ट। राइटर हादिया मुगल पार्ट 1। मेरे पास मत आना शायान वरना मैं आपकी जान ले लूँगी। वो दीवार के साथ चुपके शिद्दत से बोली जबकि आवाज़ में शदीद खौफ था। चीज़िए तुम मुझसे डर रही हो। आपने शयान सागर मुस्कुराते हुए आगे आया। उसकी मुस्कुराहट ने शजिया की मजीद जान निकाली थी। मेरे पास मत आए शयान, मैं सफ़ीर की अमानत हूँ। वो उसे हर हाल में रोकना चाहती थी। नहीं शजिया, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम अब हमेशा मेरे पास रहो क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम भी तो करती थी, बोलो करती थी ना। शजिया को उसकी बातों पर शिद्दत से रोना है। उसने उस शख्स को चाहने की गुस्ताखी की थी, वही शख्स जिसकी शख्सियत की वो असीर हुई थी। पर हकीकत में वो शख्स बहुत भयानक था जिसका सबूत वो आज देख चुकी थी। खुदा का वास्ता मुझे जाने दे, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं सफ़ीर से मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे शुआर हैं, तुम मेरे कुछ नहीं हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे? उसने शायान के सामने हाथ जोड़ते बेबसी से कहा। जबकि शायान का चेहरा गज़बनाक हुआ। वो तेज़ कदमों से उसके पास आता, एक हाथ जोर से दीवार पर मारता धाड़ा था। शजिया अपना चेहरा छुपाते चिकी, खबरदार जो उल्टी सीधी बात मुंह से निकाले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसका जिबड़ा बुरी तरह दबोचते वो सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा। शजिया की जान लबों पर आई थी जबकि वो अब उसके खौफ से जर्द पड़ने लगी थी। शजिया, उसने शजिया के गाल थपथपाया। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मेरी बात तो सुनो। उसने अगले हिले में गहरा सांस लिया और उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और खुद मजीद पास आया। छोड़ो। उसके गलीज लमस पर वो बुरी तरह तड़पी। उसके हाथ हटाने के लिए उसने चेहरा सख्ती से जकड़ लिया। शजिया को अपने चेहरे पर कीड़े रेंगते महसूस हुए थे। कैसे छोड़ सकता हूँ मेरी जान, मेरा जुनून हो तुम, मेरी ज़िंदगी। उसका पुरअसरार जानूनी लहजा और उसके अल्फाज शैया को मौत के दहाने पर लाया। लेकिन शायद मौत से पहले भी कोई तकलीफ़ थी। दिल ही दिल में सफ़ीर को पुकारती। वो अपनी ज़िंदगी की रिहाई भी अल्लाह से मांग रही थी। काश के मौत आ जाती और वो मर जाती। ना शायान का खौफ होता, ना ही सफ़ीर की नज़रों में गिरने का खौफ है। लेकिन ज़िंदगी ने अभी उसे आज़माना था। उसके कान में पहना चकोर टापस को सहलाया। शी ने लाबतार किया और फैली हेजल आंखों से शायान सागर को देखा। वो शिया को एक शैतान से काम नहीं लगाता। शायान उसकी निगाह का मफहूम समझ चुका था। नहीं शायान, वो दर्द से चीखी थी लेकिन उसने ज़ोर से वो चकोर टापस खींच लिया। कान की ऊपरी लौ से खून की धार निकली थी। वो अपने कान पर हाथ रखते तड़पती नीचे गिरी थी जबकि शायान अजियत से मुस्कुराया। सफ़ीर खान को लगता है कि वो बाजी खेलना जानता है, लेकिन उसे क्या पता कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे छोटी मोटी हिफाजत को मैं जान नहीं पाऊंगा। उसने चकोर टापस को अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़े देखा और सफाकियत से मुस्कुराया। शिया कान पर हाथ रखे दर्द से तड़पती रह गई थी। यक वक्त उसने गहरा सांस लिया और टापस को दूर फेंका था। शिया, क्या हुआ? ये मैं क्या कर दिया? यहाँ मेरी तरफ देखो। वो बेकरारी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते वो ज़मीन पर दो जानों बैठा था। शिया जो पहले तकलीफ से तड़प रही थी, शयान का अजीबोगरीब अंदाज मजीद उसे अजियत देने लगा। उसने ज़ोर से शायान को दूर धकेला। वो पीछे की तरफ गिरा। शजिया सूरज से खड़ी हुई, कान पर हाथ रखे उसने बाहर की जानिब दौड़ गए, लेकिन शायान लब भिंजता कहर आलूद चेहरे से उसकी जानिब बढ़ा। शजिया इस दौरान बाहर निकल चुकी थी। शायान ने बाजू से जकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से शजिया का दिमाग घूमा था। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, शायान ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ा था। कहाँ भाग रही थी? बोलो, कहाँ जाओगी? मुझे छोड़कर जाओगी? मार दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन अपने पास से जाने नहीं दूंगा। शजिया की आंखों के गिर्द अंधेरा फैलने लगा, लेकिन ये एहसास उसे बखूबी हुआ था कि ये थप्पड़ उसकी शख्सियत के चार्म का बहुत पाश पाश कर गया था। काश ये थप्पड़ पहले उसे लग जाता। तस्वीर के आम से शख्सियत खास और उस दरिंदे की पुर असर शख्सियत की बयानगी का एहसास हो जाता। उसकी आंखों से कई आंसू गुलाबी गालों पर बाहर निकले थे। अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम समझ नहीं रही। मैं अगर नरमी बरत रहा हूँ तो नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो शिद्दत से दौड़ा। शैया ने बामुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा, गोया देखना चाहती हो कि वो शख्स ये कौन सी मोहब्बत का प्रचार कर रहा है। वो चेहरा जो कभी उसे सारी दुनिया से प्यारा लगता था, आज सबसे ज़्यादा मकरूह तरीन लग रहा था। मुझे जाने दें शायान, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे बर्बाद ना करें शायान। वो टूटे फूटे लफ्ज़ों के संग बामुश्किल बोल पाए। शायान ने हैरानगी से उसे देखा। किसने कहा तुम्हें बर्बाद करूँगा? शजिया, तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मैं ये रवैया अपनाने पर मजबूर हुआ। उसने शजिया का चेहरा दोबारा हाथों के प्यालों में भरा। शजिया एक बार फिर झटपटाई, लेकिन शायान ने गिरफ्त हाथ दर्जा सख्त रखी कि वो सिसकी लेकर रह गई। गालों पर दर्द होने लगा। उसकी सुर्ख अंगारा
ہوتی آنکھوں نے شجیہ کو ایک پل کے لیے تھما دیا تھا۔ وہ شخص اب بنا کسی لفظ بنا کسی عمل کے بھی اسے تکلیف سے دو چار کر رہا تھا، پر وہ بے بس تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، بنا آواز آنسو بہائے۔ کان کا درد تو تکلیف دے ہی رہا تھا، گال الگ جل رہا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم سفیر خان کے نکاح میں ہو۔ شیعہ نے اچنبے سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے خوش فہم بھی ہوئی، لیکن اگلے لفظ اس کی جان نکال گئے تھے۔ پہلے میں تمہارے سامنے اسے قتل کروں گا اور پھر اسی کی لاش کے سامنے تم سے نکاح کروں گا تاکہ تمہاری کوئی حسرت ادھوری نہ رہے۔ ایسا نہیں کرنا، تم سفیر کو کچھ مت کہنا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے شایان۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس وقت صرف تمہیں چاہتا ہے، تم اپنی جان کا واسطہ بھی دو گی تو میں تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ شایان ساگر اپنی من پسند چیز کو تباہ و برباد کر دیتا لیکن کسی کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں برباد کر دوں اور تم ساری عمر خود سے نظر نہ ملا پاؤ تو چپ چاپ میری بات مان لو۔ اس نے شجیہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کرب و اذیت پھیلی تھی اور اب بے یقینی بھی ابھر آئی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی محبت ان آنکھوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ شایان نے اس کا چہرہ چھوڑا تو وہ وہی کھڑی رہ گئی، گویا ہمت ہی نہ ہو۔ شایان ڈرا کی جانب بڑھا اور وہاں سے ایک انجیکشن اٹھا کر لایا۔ شیعہ جو گم سم سے کھڑی تھی ایک بار پھر سر تا پاؤں کانپی۔ نہیں شایان نہیں، ایسا مت کرنا۔ وہ قدم پیچھے لیتی سر ہلانے لگی۔ تمہیں اپنے پاس قید رکھنے کے یہ بہت ضروری ہے میری جان۔ اس نے بے دردی سے انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کیا۔ وہ لاکھ جٹاپٹائی لیکن شایان ساگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں شدت سے درد اٹھا تھا اور شیعہ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں چل پائے گی، کہ وہ ٹانگیں بالکل بے جان ہوئیں۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ زمینی بوس ہوئی، لیکن شایان اس کے نیم ہو بے ہوش وجود باہوں میں بھر گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ آئی ایم سوری میری جان، لیکن میں مجبور ہوں۔ تم فی الحال مجھ سے نفرت کرو گے لیکن ایک دن آئے گا تم مجھ سے بے حد محبت کرو گے، میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے شیعہ کے کان پر بینڈیج کی اور اس کا گال سہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا گداس رپا شایان کے ضبط کا امتحان تھا، لیکن اس وقت اسے خود پر قابو پانا تھا۔ وہ شیعہ کو پورے حواس میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خون تھر تھرایا تھا۔ رانا شاکر کا نام دے کر اس نے کال فوری ریسیو کی تھی۔ شیعہ کو دیکھتا وہ باہر نکلا تھا تاکہ اس کے نیند میں خلل نہ پڑے۔ سر آج رات ایس پی وحاش سلطان پولیس اسٹیشن میں ہی ہے، تو کیا خیال ہے؟ رانا شاکر ایک شوخ آواز پر شایان مسکرایا تھا۔ قسمت کی مہربانی پر وہ آج خاصا خوش تھی۔ پہلے شیعہ کا یوں مل جانا، اب شاکر کی کال، اور کل اس کی فتح کا دن، یہ تو اچھی خبر ہے اور اسے اچھا موقع کوئی ہوگا بھی نہیں۔ جی سر، آج تو لگتا ہے قسمت ہم پر مہربان ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے تھی، اس لیے وہیں جا رہا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے شاکر، بس کل میرے کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سر آپ فکر مت کریں، آج تو یزدان مینشن میں سوگ پھیلا ہے۔ شایان شفقیت سے مسکرایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں اپنا کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسری جانب رانا شاکر جناتی کہہ کے لگاتے اپنے بیٹے سے اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اسے شہر جانا تھا۔ بیسمنٹ کے مین گیٹ کو لاک کرتا وہ اوپر بڑھا تاکہ ایک نظر جمال ملک کو دیکھ سکے۔ وہ اوپر ان کے کمرے میں آیا تو باہر گارڈز کا پہرا تھا۔ بابا کو کہیں مت جانے دینا، اگر زبردستی جائیں تو انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دینا۔ جی سر، گارڈ فرما برداری سے بولا تو شایان اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن راستے میں اس کا فون ایک بار رینگ ہوا۔ کیا ہو گیا شاکر؟ اب وہ بیزاری سے بولا، سر آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی ایک پل کے لیے اس کے قدم رکے تھے۔ کیسے اور تم لوگ کہاں تھے؟ وہ اونچی آواز میں دڑا، سر گودام میں لگی ہے اور آگ پر قابو بھی نہیں پایا جا رہا، میں آتا ہوں، تم لوگ فائر بریگیڈ والوں کو کال کرو، اگر میرا ذاتی نقصان ہوا تو میں تم سب کو گولی مار دوں گا۔ وہ فون جیب میں رکھتا حویلی سے نکلا تھا۔ خوشی ایک دم غارت ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اور حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ قیوم چودھری کو بھی اس نے اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تم کہاں تھے اور وہ کیسے نکل گئی؟ باہر ذہن کی آواز میں کرختگی تھی۔ ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ اس کا دماغ الجھنے لگا، لیکن اسے خود کو الجھن سے بچانا تھا۔ سر میں نے قیوم چودھری کو شایان ساگر گھر جاتے دیکھا ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ اور چچا کو شک نہیں ہونا چاہیے، میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ وہ تیز سے باہر کی جانے بڑھا، لیکن اپنے پیچھے وہ سفیر کی آواز سنتا رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ شجیہ کو ذہن سفیر کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ ذہن کو ایک پل کے چپ رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شجیہ شایان ساگر کے پاس ہے، اس نے نیز آہستگی سے کہا۔ سفیر ایک پل کی سن رہ گیا تھا۔
سفیر غلط فہمی کا شکار مت ہو، قیوم چودھری اسے لے کر گئے اور اس وقت ہمیں اسے بچانا ہے، پہلے باسط اور اب شیعہ۔ سفیر کا لگا یہ بے بسی کی انتہا ہے اور اس نے محض سر بلند کی سیاہ آسمان کو دیکھا، گویا رات سے فرویادی ہوا ہو۔ ذہن اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ باسط میرا بھائی اور شیعہ میری بیوی ہے، ایک دل ہے تو ایک جگر۔ دل کے پاس جاؤں گا تو جگر دکھا دے گا اور دل کے بغیر میں مر جاؤں گا، نہ دل نہ جگر، کوئی تم سے دور نہیں جائے گا۔ کیسے ذہن، کیسے بچاؤ، میرے ہاتھ کھالیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے کی بے بسی ذہن کو پشیمان کرنے لگی تھی۔ سفیر اس وقت ہمیں شیعہ کو بچانا ہے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ سفیر نے کھلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ذہن سب انتظامات ہو چکے ہیں۔ یزدان وہاں آیا تو سفیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ہاتھ درجہ سنجیدگی تھی۔ ذہن اسے دیکھ کر سفیر کی جانب متوجہ ہوا۔ اب تم گاؤں جاؤ گے، شہن ساگر اب تک وہاں سے نکل چکا ہوگا، شیعہ یقیناً گاؤں والی حویلی میں ہی ہوگی۔ ساتھ شکر ہے کہ ہم پہلے پلان کر چکے تھے، ورنہ شہن کا سارا دھیان ہماری طرف رہتا۔ باسط کو دوسری ہاسپٹل منتقل کرنا تھا، اس لیے انہوں نے فیک نیوز کے بعد ایک اور کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شہن کا دھیان بھٹکانا تھا۔ اس لیے ذہن نے اس کے گودام میں آگ لگوائی تھی، کیونکہ یہ رسکی پلان تھا، لیکن یزدان کے ذریعے یہ کام ہو چکا تھا۔ اس کی لوکیشن شو نہیں ہو رہی۔ سفیر نے گویا دونوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ یزدان تم یہاں کا خیال رکھنا۔ یزدان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سفیر کو لیے باہر آیا۔ میں یزدان کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے اعصابوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اس کے سر پر انتقام کا بھوت سوار ہے۔ اگر میں اسے یہاں چھوڑ گیا تو باسط کا بدلہ لیے بغیر وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ لیکن تم صورتحال جانتے ہو، اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ذہن مجھے ایسا لگ رہا ہے جب میں اسے کھو دوں گا۔ سفیر اب بھی بے بس سا کھڑا تھا۔ سفیر تم وقت ضائع کر رہے، میں جاتا ہوں، پھر تم یہیں رہو، لیکن اگر یہاں کوئی نقصان ہوگا تم اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اور بھول جانا کہ شیعہ تمہیں دوبارہ ملے گی، اور مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میں تیری جان لے لوں گا اگر تم نے مجھ سے شیعہ کو چھیننے کی کوشش کی تو پھر یہاں ٹھہر کر وقت ضائع کر رہا ہے۔ شہن ساگر اس وقت حویلی سے نکل چکے، میں جاؤں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ باسط کا خیال رکھنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے اپنے بھائی سے معافی مانگنی ہے، ازالہ کرنا ہے۔ وہ تیز سے باہر بھاگا تھا جبکہ ذہن اندر گیا تھا تاکہ باسط کو اس ہاسپٹل میں لے جا سکے تھے جہاں کی سیکورٹی کچھ دیر پہلے ہی سخت کروا چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جمیل کا نمبر ڈائل کیا تاکہ وہ کچھ حفاظتی تدابیر کر سکے۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ انابیہ اب تھکنے لگی تھی۔ اکیلے گھر میں اسے خوف الگ محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار اس نے وحاج کے نمبر پر کال کی لیکن دوسری جانب سے کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دل بوترک گھبرانے لگا تھا۔ اب تو وہ جلدی گھر آ جاتا تھا، لیکن آج کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب وحاج کے بغیر بمشکل ہی اسے نیند آتی تھی۔ آ جائیں پلیز وحاج، اس نے بے خیالی میں اسے پکارا اور ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ انابیہ کی جان میں جانے اور چہرے کی رونق بحال ہونے لگی۔ وحاج آپ کہاں ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ دوسری جانب سے روح فرسا خبر اس کی جان نکال گئی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے آنسو بے ساختہ گال پر بہہ نکلے۔ دل ہی دل میں وہ صنم کے لیے کئی دعائیں مانگتی چلے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر میں وہ خود پر قابو پائے بولی، آپ فکر مت کریں، گارڈ باہر ہی ہیں، پر آپ جلدی آ جائیے۔ دوسری جانب سے وحاج اسے ہدایات دے رہا تھا۔ انابیہ کمرے سے نکل کر باہر آئی اور سارے دروازے چیک کرنے لگی۔ وہ لانڈری کے دروازے کے پاس آ کر ٹھہری تھی۔ ایک بار پھر وہ لمحے یاد آنے لگے۔ اس نے لانڈری کا لاک پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اس وقت صرف آپ کی ضرورت ہے وحاج، بھوک پیاس سب ختم ہو چکی ہے، اس نے دل گیری سے کہا۔ آنسو اب وحاج کی ذرا سے جدائی پر ہی دوبارہ بہہ نکلے تھے، لیکن وحاج کی باتوں سے اس کے چہرے پر شرمیلی سے مسکان آنے لگی۔ وہ شخص دور ہو کر بھی اب پاس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھ گردن کے در سے کھلی۔ یک لخت وہ چونکی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ کب روتے ہوئے سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اب پورے وجود میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اسے یزدان کی کمی کا احساس ہوا تو یزدان کی کہی گئی سب باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ ایک بار پھر ڈھیروں رونا آیا۔ کیا یزدان نے صرف سیدان سے بچانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل نے گواہی دی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے محبت عزت مان دیا تھا جو بلا وجہ نہیں تھا، بغیر کسی غرض کے۔ اس نے تعبیر کو چاہا تھا، آج سے نہیں پچھلے 4 سالوں سے چاہا تھا، بے انتہا چاہا تھا، تبھی تو اس کا مقدر بن گیا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ ادھورے مناظر گھومنے لگے۔ ہر منظر میں یزدان کی مخلصی نمایاں تھی۔ وہ فضول خیزرات یاد آئے جب اس نے دل کھول کر تعبیر کے سامنے رکھا تھا، اور پھر یک لخت اس کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یزدان بلا وجہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ وہ آنسو رگڑتی ڈریسر کی جانب آئی۔
اسے وہ صبح یاد آنے لگی جب یزدان نے اسے وہ پرپل ڈائمنڈ نوز پین دی تھی اور اس کے پاس ہی چھوٹی سی بک تھی، لیکن وہ پرپل ڈائمنڈ نوز پین کو پہننے میں اتنا مصروف ہوئی تھی کہ سب بھول گئی تھی۔ اب وہ اسے بک ڈھونڈنی تھی، تقدیر کے کھیل تھے اور اس تقدیر کی ہی راز جو اب اپنے وقت پر عیاں ہونے والے تھے۔ اس نے ڈریسر کے سارے دراز کھول کر چیک کیا، لیکن وہ بک کہیں نہیں تھی۔ چہرہ رگڑتی وہ خود کو بہلانے لگی۔ اسے اب بدگمان نہیں ہونا تھا، اسے یزدان کو خود سے خفا نہیں کرنا تھا۔ اس کا دیا گیا مان توڑ کر وہ خود کو اپنی ہی نظروں میں نہیں گرا سکتی تھی۔ اس نے سیدان کا قتل کیا تھا، اس نے 1000 قتل بھی کیے ہوتے، تو بھی اسے آج یزدان پر شک نہیں کرنا تھا۔ تمہیں میں خود سے خفا نہیں کروں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے ڈرا کھولے، سارا سامان باہر نکالنے لگی تھی۔ پورا کمرہ وہ پھیلا چکی تھی اور پھر اسے وہ چھوٹی سی بک مل ہی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تازگی بحال ہونے لگی۔ اس نے بے تابی سے اس بک کو پکڑا۔ یزدان مجھ سے خفا مت ہونا، اس نے آنسو باتیں گویا یزدان کے عکس سے کہا۔ تعبیر نے بک کھولی، وہاں چھوٹی اینیمی تصاویر تھی، فینٹیسی دنیا جیسی کئی پزل بھی بنائی گئی تھی۔ تعبیر نے غور سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بوڑ بڑائی۔ اس نے اگلا پیج پلٹا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ تو اس کا ہی کمرہ تھا۔ اس نے غور سے اس تصویر کو دیکھا اور پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ہو وہی منظر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یزدان نے اس دن یہ بک یہاں کیوں رکھی تھی؟ تعبیر نے انگلی کے پوروں سے چھوا۔ تصویر میں سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا منی ہاؤس بنا تھا۔ تعبیر نے اسی تعاقب میں دیکھا تو ہاں، دیوار پر منی ہاؤس باکس بنا ہوا تھا۔ تعبیر کا دماغ الجھنے لگا تھا۔ بک کے کانوں پر اسی ہاؤس کی تفصیل دار تھی۔ تعبیر کو وہ پزل نما بک کی سمجھ آنے لگی۔ وہ تیز قدم لیتی اس ہاؤس کی جانب بڑھی اور اسے چھوتی چیک کرنے لگی۔ چھوٹے سے ہینڈل کو اس نے زور سے اپنی جانب کھینچا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ اسے ایک بٹن نظر آیا تھا۔ اس نے وہ بٹن دبایا تو کھٹک کسی آواز فضا میں گونجی۔ وہ خوف سے مڑی۔ اس نے دوبارہ بک کو دیکھا اور ارد گرد دیکھا، سب اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ تو پھر آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ دوبارہ اس ہاؤس کو دیکھنے لگی۔ سامنے اسی وال پیپر پر ہوئی دیوار ہلکی سی کھسکی تھی۔ تعبیر کے چہرے پر اشتیاق پھیلا۔ یہ سب تو کسی فینٹیسی ورلڈ جیسا تھا۔ اس نے بک کو دیکھا اور پھر آگے بڑھی۔ اس نے ہلکا سا زور لگایا تو دیوار نما وہ دروازہ کھسکنے لگا تھا۔ اندر مدھم سنہری روشنی پھیلی تھی جو تعبیر کو ایک پل کے لیے سن کر رہ گئی۔ اس نے قدم رکھا اور پھر تعبیر کو لگا اس کی جان لبوں پر آ ٹھہری ہے۔ اس سے سانس لینا مشکل ہوا۔ وجود ایسا سرد پڑا کہ وہ حرکت نہ کر پائی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آ کر لیٹی تھی۔ آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اکثر کو وہ اچھے سے کمرے کا لاک کرنے کا بھی کہہ چکی تھی۔ اسے نیچے آہٹ کا احساس ہوا جیسے کوئی اندر داخل ہوا۔ چھٹی حس گویا چوکنا ہونے لگی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی، ارد گرد نظر ڈالے تو کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم گردان تھی، وہ وہیں سمٹ گئی، لیکن پھر آوازیں بڑھنے لگی تھی۔ وہ خود کو آنے والے لمحے کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ دروازے پر ہوتی دھڑ دھڑ پر اس کا دل اچھل کر حلقے میں آیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ خوف سے سفید پڑتی اپنے کمرے سے نکلی، لیکن یک لخت اندھیرا ہوا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی اور شاید آنے والے مرد چوکنا ہو چکے تھے۔ اپنے چیخ پر قابو پاتی وہ واپس اندر بھاگنے لگی، پر قدم جیسے زمین پر جم کر رہ گئے۔ نہ جانے کیوں اسے خوف ستا رہا تھا، کسی انہونی کے ہو جانے کا خوف۔ سیڑھیوں پر کسی کے تیز قدموں کی آہٹ نے اس کی رہی سی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے منہ پر جما لی تھا۔ لڑکی کمرے میں ہی ہوگی، جلدی ڈھونڈو، صرف 5 منٹ ہیں تم لوگوں کے پاس۔ کسی کی چنگاڑتی آواز نے پر اسرار خاموشی میں ہلچل مچائی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دیوار سے چپک گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اس نے دبے قدموں وہاں سے بھاگنا چاہا جب کسی نے اس کے بازو شدت سے گرفت میں لی تھی۔ چھوڑو، وہ تڑپ کر چیخی۔ کہاں بھاگنے والے تھے؟ تجھے کیا لگا میں تجھ تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ تیرے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ تبھی آج ایس پی کو دھوکہ دے کر یہاں آیا ہوں، اور آج میں ایس پی کو بتاؤں گا رسوائی اور ذلت کیا ہوتی ہے اور اذیت کیا ہوتی ہے جب تیری لاش اسے تحفے میں بھیجوں گا۔ رانا شاکر کی چنگاڑتی آواز پر اس کے آنسو گالوں پر بہے تھے۔ جس انہوں کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ رانا شاکر کی چنگاڑتی آواز پر اس کے آنسو گالوں پر بہے تھے۔ جس انہوں کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ چلو جلدی سے، ورنہ ایس پی آگے تو میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ شاکر نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے جس سے اس کا چہرہ شاکر کے قریب ہوا۔ سب نیچے کی جانے بڑھے جب اس نے شاکر کے سینے پر ہاتھ رکھے، اسے پوری شدت سے دور دھکیلا اور اندر کی جانب بھاگے، لیکن شاکر نے ایک بار پھر جھپٹ کر اسے شدت سے بالوں سے جکڑا اور زور سے دیوار میں مارا تھا۔ اس کا دماغ گما تھا۔ مجھ سے بھاگے گی لڑکی، تیری میں جان لے لوں گا۔ ایک تو بالوں پر شدید گرفت، اوپر سے دیوار پر سر لگنا۔ اس کی کربناک چیخیں فضا میں گونجی تھیں جسے رانا شاکر نے منہ پر ہاتھ رکھ کے دبا دیا تھا۔ اسے وہ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔